हेलो एंड वेलकम टू एम ए टी वी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दूसरी खबरों से भी आप को मुतला करते हैं, लेकिन हमारा फोकस पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान होता है। आज के प्रोग्राम में नाजरीन, एक तो हम बात करेंगे जो डोडा में हादसा हुआ है, किश्तवाड़ से जम्मू जाते हुए बस जो गहरी खाई में गिरी, उस पर बात करेंगे कि ये अपनी नौइयत का दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले 2019 में एक हादसा इसी रास्ते पर हुआ था, जिसमें 33 लोग जान से गए थे, और अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 लोग जो है वो इसमें जान से गए। उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कश्मीर में इस वक्त कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा है। एज वी स्पीक देयर इज एन एनकाउंटर गोइंग ऑन, और कल हम जानते हैं कि एक एनकाउंटर जो है वो उड़ी सेक्टर में भी हुआ है। इसके अलावा 22 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को एनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें 7 दहशत जो घुसपैठिए थे वो मारे गए। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन पहले अपनी रोजमर्रा की खबरों की तरफ चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बताता रहा हूं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिजली के बिलात को लेकर एक सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो जारी है। एक्सक्यूज मी। और उस तहरीक ने अब अपनी लपेट में बुकला को भी ले लिया है, और अब मीरपुर बार काउंसिल के जो सदर हैं कामरान साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि 18 नवंबर को जो है वो कॉन्फ्रेंस होगी। इसकी मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के जो बार के जो बुकला हैं उन सब की कॉन्फ्रेंस होगी। ये ऐलान किया है कामरान साहब ने, जो कि बार जो है उसके हैं, क्या कहते हैं, कामरान तारिक, जो बार एसोसिएशन के सदर हैं। तो उन्होंने पहले भी ये बहुत बड़ा मुजाहरा किया था चंद दिन पहले, और उसमें ऐलान किया था कि अगर हुकूमत ने मुतालबात ना माने, यानी कि बिजली की को टैक्सेस खत्म ना किए और वगैरह वगैरह, तो फिर ये तहरीक जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलाई जाएगी, और फिर डिस्ट्रिक्ट से बाहर पूरे पीओजे के में फैलाई जाएगी। तो इस हवाले से नाज़रीन, मैं आपको काफी चीजें बता चुका हूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, लेकिन आपको दोबारा याद करा रहा हूं कि पीओजेके में एडहॉक जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर 20 नवंबर तक हमारी तनख्वाहें ना दी गई तो मुजफ्फराबाद असम्बली के सामने, यानी वजीर आजम हाउस के सामने, वो इज्तमाही खुदकुशियां करेंगे। ये अखबार में उनकी ये पूरी स्टेटमेंट छपी है कि वो मास सुसाइड्स करेंगे। हालात इस कदर जो है वो गंभीर हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के। इसी तरह नाजरीन, मैं आपको ये बताऊं कि जो क्या क्या बताऊं नाजरीन, क्या क्या बताऊं, एक तवील फहरिस्त है मेरे सामने मसाइल की। अच्छा, अब जो रावलाकोट यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है उसका इफ्तिताह हो, यानी रावलाकोट में जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग थी उसका इनॉग्रेशन हो गया, लेकिन मजदूरों को उजरत नहीं दी गई, और उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार जो था, वो सदमे से अपनी जान की बाजी हार गया। उसको हार्ट अटैक हुआ सदमे से। 1 करोड़ 40 लाख रुपए के बिलात जो है, जो मजदूरों की तनख्वाहों की मद में थे, उनकी मजदूरियों के मद में थे, जिसमें सारे ही शामिल हैं, जो रेगुलर मजदूर होते हैं वो भी, और जो दिहाड़ीदार हैं, उनके घरों में फाके पड़ गए हैं। और अब उन्होंने ये ऐलान किया कि वो भी जो है तहरीक चलाएंगे। इसी तरह से जो एडहॉक एम्प्लॉइज हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली, 8 महीने गुजर चुके हैं, और उन्होंने भी ये कहा है कि वो अपने अहल-ए-याल के साथ जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रियासतगीर जो है एहतजाजी तहरीक चलाएगी। इसके अलावा नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान चलते हैं। वहां पे नेटको यानी नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है उसके मुलाजमीन को 2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नेटको के, चंद दिन में वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने इसमें बिल्कुल दिलचस्पी लेना छोड़ दी है, ये कहना है वहां। अच्छा, जो वजीर खजाना है गिलगित बल्तिस्तान के,
اسماعیل، انجینئر اسماعیل، انہوں نے کہا ہے کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے یا وہ یعنی غیر ترقیاتی بجٹ کا جو خسارہ ہے 17 ارب روپے تک پہنچ گیا. نان ڈیولپمنٹ ایکسکیوز می وہ ہوتے ہیں ایکسپینسز جو آپ سرکار جو خرچ کرتی ہے. ڈیولپمنٹ وہ ہوتے ہیں جو آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے، سڑکیں، پل، برج، ہسپتال، ان چیزوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کو ڈیولپمنٹ فنڈ کہتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ فنڈ کا تو دور دور تک کوئی سراغ نہیں ہے. اور اب جو نان ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ بھی 17 ارب روپے کا خسارہ دکھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو کہا کہ ہمیں فوری طور پر 6.5 ارب روپیہ دیا جائے، ورنہ ہم سرکاری ملازموں کو تنخواہیں نہیں دے سکیں گے. ناظرین، یہ صورتحال چل رہی ہے اور اس وقت جو ہے گلگت بلتستان میں اچانک پاکستان نے گلگت بلتستان کو ملنے والی جو گیہوں کی سبسڈی تھی وہ کینسل کر دی، ختم کر دی، جس کی وجہ سے گیہوں کی قیمت میں اچانک 250% کا اضافہ ہو 250% کا اضافہ ہو. اور اس کے بعد گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مسئلے پر تحریک چلائے گی، لیکن ان کے اعلان سے پہلے ہی مظاہرے شروع ہو گئے. تانگیر جو ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا اپنا گاؤں ہے، اپنا حلقہ ہے، وہاں مظاہرے ہو گئے. اسکردو میں یوتھ نے جو ہے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا. اسی طرح یاسین میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اور اب کراکورم نیشنل موومنٹ، کراکورم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، اس کے علاوہ پیپلز رائٹس موومنٹ اور گلگت بلتستان عوامی جو ہے ورکر پارٹی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کال دے گی احتجاج کی تو ہم اس کے اوپر لبیک کہیں گے، ہم اس میں شامل ہوں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ اب پی او جے کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل سول نافرمانی کی تحریک کے اٹھنے کے آثار نظر آ رہے ہیں. ایسے میں جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے ہر شو میں کہہ رہا ہوں، اپنے ویلاگز میں کہہ رہا ہوں، اپنے آرٹیکلز میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پی او جے کے میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ پاکستان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ بجلی کے بلات پر ٹیکسز ختم کیے جائیں. پاکستان ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان باؤنڈ ہے آئی ایم ایف کے معاہدوں کی وجہ سے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمارا خون چوسنے پر زندہ ہے. یعنی پی او جے کے کا لوگوں کے ٹیکس لگا کے ہمارے پانیوں سے بجلی پیدا کر کے 2 روپے کی بجلی پر یونٹ خرید کے ہمیں 60 روپے بیچ کے ان طریقوں اور ہیلو بہانوں سے ہم سے وہ پیسے کماتے ہیں اور اس سے وہ اپنا سسٹم چلاتے ہیں. تو اسی لیے میں نے یہ ہمیشہ کہا ہے کہ سیاست ممکنات کے حصول کا فن ہے. جو چیز ممکن ہی نہیں ہے اس کا مطالبہ لے کر میدان میں اترنا سیاست نہیں ہے. لہذا پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا میرپور ڈسٹرکٹ بار کونسل والے ہوں یا کوئی بھی تنظیم ہو، پینشنرز ایسوسی ایشن، ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن، ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہو، جب تک وہ یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ پاکستان اپنی فوجیں پی او جے کے سے نکالے اور اقتدار پی او جے کے مقامی عوام کو اور ان کے نمائندوں کو سونپے، اس وقت تک پی او جے کے لوگ اپنے جو وسائل ہیں ان کے اختیار نہیں حاصل کر سکتے. اور جب تک وہ اختیار حاصل نہیں کر سکتے وہ یہ طے نہیں کر سکتے کہ بجلی کتنے کی ہوگی. تو اس وقت پی او جے کے تقریباً 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے اور پاکستان اس کو لے جاتا ہے. 1 میگا واٹ بھی ہمیں نہیں دیتا فری، لیکن ہماری ضرورت 400 میگا واٹ. لہذا 400 میگا واٹ اگر ہم اپنے پاس رکھ لیں اور وہ فری دے دیں ہم پی او جے کے میں، تو کسی کو بجلی کا بل نہیں آئے گا. باقی ہم پاکستان کو اپنے مرضی سے جو ہے ریٹ طے کر کے بھیج سکتے ہیں. اسی طرح اب یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو اٹھ رہی ہے تحریک، جو مطالبے لے کے اٹھ رہی ہے کہ سبسڈی بحال کرو، پاکستان سبسڈی بحال نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے تمام سبسڈیاں جو ہے پاکستان کے اندر بھی اور مقبوضہ علاقوں میں بھی ختم کر دینی ہے.
تو پاکستان سے یہ مطالبہ جو ہے ہمیں ایک بند گلی میں لے جائے گا. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نعرہ جو لگنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پی او جے کے کا جو انتظام ہے وہ پی او جے کے عوامی نمائندوں کے حوالے کیا جائے اور پاکستان کے ساتھ ہر قسم کا رشتہ ناتا معاشی اقتصادی سیاسی ثقافتی توڑا جائے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ مذہب کا کارڈ کھیلیں گے اور مذہب کا کارڈ جو ہے جب بھی پاکستان سے جو پاکستان کے اندر رہنے والی قومیتیں ہیں جیسے بلوچ ہیں سندھی ہیں پشتون ہیں یہ جب بھی پاکستان کے مرکز سے ان کا تصادم ہوتا ہے اور یہ اینٹی مرکز ہو جاتے ہیں تو یہ اسلام کا کارڈ کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم ایک امت ہیں اور اس طریقے سے ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جب عوامی تحریک چلتی ہے مطالبات کو لے کر پی او جے کے میں گلگت بلتستان میں تو یہ اسی اسلام کو استعمال کرتے ہیں تفرقہ ڈالنے کے لیے شیعہ سنی میں اور اس تحریک کو توڑنے کے لیے. تو ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. ناظرین ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں جناب سیف اللہ فاروق صاحب جو ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. سری نگر سے ان کا تعلق ہے. رات کے 12 بجے سے زیادہ ہو چکے ہیں وہاں پہ لیکن ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ان کا بہت بہت سواگت ہے. شکریہ بہت شکریہ صاحب بھائی جڑنے کا آج ہمارے ساتھ. تھینک یو سر. تھینک یو. صاحب بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ڈوڈا میں جو حادثہ ہوا ہے کیا وہاں سڑکیں خراب ہیں کیا وہاں سیفٹی وال نہیں ہے؟ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بس کا جو ہے پرمٹ بھی صحیح نہیں تھا. تو یہ کیا سسٹم چل رہا ہے وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. اور رہی بات جو ابھی ڈوڈا کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تھوڑا سا نا آپ اپنے لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں. تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں. تھوڑا اور لیفٹ سائڈ دائیں. ہاں یہ ایسے ٹھیک ہے. تھینک یو. آپ ٹھیک ہے. جی شکریہ. جی فرمائیے. تو ڈاکٹر صاحب کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اس کے حادثے کے اندر جتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے میں ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے دکھ اور صدمے کی بات ہے کہ اتنے سارے لوگ جہاں بحق ہو گئے اس ایکسیڈنٹ کے اندر. ویسے ایسی بات نہیں ہے کہ روڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے کیونکہ جو یہ جموں سری نگر نیشنل ہائی وے ہے یہ کافی خطرناک ہے. اور جو 350 کلومیٹر کا راستہ تھا اس کو اب خالی 280 کلومیٹر کر دیا گیا ہے. بڑی بڑی ٹنلیں بنا دی گئی ہیں. بہت خوبصورت راستہ ہے. یہ قسمت کا کھیل تھا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے. اس کے اندر کوئی نہ ٹریفک کا عمل دخل ہے نہ راستے کا عمل دخل ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بس تھی اس کے پاس وہ جو ایم او ٹی کا پرمٹ ہوتا ہے کہ یہ بس کی ٹھیک ہے وہ بھی نہیں تھا اور بس میں اوور لوڈنگ بھی کی گئی تھی. جی ہاں دیکھیے وہ تو غلطی ہے نا ڈرائیور کی. وہ ڈرائیور کی غلطی ہے. اگر اس نے اوور لوڈ کیا ہے تو اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑا اور اس نے اپنے ساتھ اتنے لوگوں کی جان بھی گنوا دی. صحیح کہہ رہے ہیں. بہت افسوس ہوا اس واقعے کا سن کے اور دل دہل گیا. اب ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جو زخمی ہیں وہ جلدی سے جلدی صحتیاب ہوں اور اپنے زندگی دوبارہ شروع کر سکیں. یہ بتائیے کہ یہ کیا ایک نیا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں جو شروع ہو گیا ہے کشمیر میں اور یہ پوری سیکٹر میں اور اب کلگام میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انکاؤنٹر جاری ہے. کون لوگ ہیں یہ اور یہ کیوں آ رہے ہیں کشمیر میں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا. پاکستان کا ایک ہی سوچا رہا ہے کہ کشمیریوں کو کس طرح مروایا جائے اور کشمیر کے اندر آزادی اور جہاد کے نام پر وہاں سے دہشت گردوں کو یہاں بھیج کر سری نگر میں امن اور خوشحالی کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ کشمیر اس ٹائم سمارٹ سٹی بنا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لال چوک کے اندر وائی فائی فری ہے. پولو ویو کے اندر وائی فائی فری ہے. بڑی بڑی سڑکیں بن چکی ہیں. بڑے بڑے یونیورسٹیز بن چکے ہیں. کالجز بن چکے ہیں اور ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہی چیز ہمارے پاکستان جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہے اور وہ یہاں پر بدامنی پھیلانے کے لیے دہشت گردوں کو بھیجتا ہے اور وہ دہشت گرد یہاں پر مارے جاتے ہیں. دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا. اگر کشمیر کے اندر کوئی بھی بدامنی پھیلانے کے لیے یا دہشت گردی کرنے آئے گا
تو اس کو یہاں سے زندہ واپس نہیں جانے دیا جائے گا. یہ آپ لکھ لیجئے کیونکہ ہماری سپورٹی فورسز، ہماری ایجنسیز بہت مضبوط ہیں، وہ ان کو یہاں سے زندہ جانے نہیں دیں گی. اور کشمیر کے اندر دہشت گردی کرنے کا کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ایکسکیوز می، آج کچھ گلا تنگ کر رہا ہے. دیکھیے، یہ اس وقت جو آپ نے بتایا کہ کشمیر اسمارٹ سٹی بن گیا ہے اور لال چوک میں وائی فائی فری ہے اور جگہوں پہ بھی وائی فائی کی سہولت فری ہے. یہ چیزیں تو یورپ میں ہوتی ہیں کہ آپ برسلز میں اگر جا رہے ہیں یا لندن میں ہیں تو کئی علاقے ہیں جہاں آپ کا فون جو ہے وہ فری وائی فائی آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. کیا یہ وجہ ہے دہشت گردوں کو بھیجنے کی کہ پاکستان پی او جے کے میں اور گلگت بلتستان میں ان مقبوضہ علاقہ جات کے لوگوں کو وہ سہولیات نہیں دے سکتا جو بھارتی سرکار یا جموں کشمیر میں لوگوں کو میسر ہیں، اور وہ لوگوں کا دھیان دوسری طرف کرنے کے لیے کشمیر پہ حملہ آور ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. ایک تو جو پی او جے کے اور گلگت بلتستان کے اندر تحریک چل رہی ہے، اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کشمیر کے اندر دہشت گردوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کا رجحان جو ہے اس جو انقلاب آنے والا ہے وہاں پر، اس انقلاب سے ان کا رجحان ہٹ جائے اور وہ اس کشمیر کی طرف دیکھنے لگے. لیکن یہاں پر ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہوا تو میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر ضرور بھیجوں گا جو ہمارے لال چوک کی ہوگی اور گھنٹہ گھر کے پاس کی ہوگی. آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کتنا خوبصورت بن گیا ہے اور کتنی حسین، کتنی ترقی پر ہم لوگ ہیں. ہمارے یہاں پر بجلی کا ایک یونٹ 3.5 روپے کا ہے. آپ لوگوں کے یہاں پی او جے کے اندر 60 روپے یونٹ ہے. ہمارے یہاں آٹا 35 روپے کلو ہے، آپ لوگوں کے یہاں 200 روپے پار کر گیا ہے. تو یہ چیزیں اس کو ہضم نہیں ہو پا رہی ہیں کہ کشمیر جو بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، یہ کافی بلندیوں پر جا رہا ہے اور ترقی یافتہ ہو رہا ہے، اور ایجوکیشن ہمارے بچوں کے پاس خوبصورت ہے. ہائی کلاس ایجوکیشن کے اندر ہمارے بچے جا رہے ہیں، ہمارے بچے انجینئر اور ڈاکٹر بن رہے ہیں. یہ بات اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہے اور وہ یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر دہشت گردی کا ماحول اور بدامنی کو پھیلانا چاہتا ہے. صاحب بھائی، یہ بتائیں، آپ کے خیال میں کیا ابھی بھی کشمیر میں دہشت گردوں کے سلیپر سیل موجود ہیں؟ جی ہاں، بالکل موجود ہیں. لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، ان کی زندگی کوئی اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے. یا تو وہ بارڈر کراس کرتے کرتے ہی مارے جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہاں پر آ جاتے ہیں، 2-4 دن رہتے ہیں، اس کے بعد مارے جاتے ہیں. آج بھی کلگام کے اندر ایک انکاؤنٹر چل رہا ہے اور وہاں پر جتنے بھی دہشت گرد پھنسے ہوئے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں، کشمیری پنڈتوں کو مارا جا رہا ہے، جو یہاں پر غیر ریاستی مزدور ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، پولیس والے ہمارے جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. تو ان کا آج صفایا ہو جائے گا اور ابھی 1-2 گھنٹے کے بعد میں آپ کو یہ اطلاع مل جائے گی کہ وہ انکاؤنٹر ختم ہو گیا اور اس کے اندر 2 یا 3 دہشت گرد تھے، وہ مارے گئے. تو تو یہ جب میں یہی انکاؤنٹر کہنا ہوتا چاہوں ہے، انکاؤنٹر جب ہوتا ہے، اس کی خبریں جب سری نگر پہنچتی ہیں یا دوسرے علاقوں میں پہنچتی ہیں، تو اس کا لوگوں کے اوپر کیا نفسیاتی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے، نفسیاتی اثر کبھی ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہوتا کوئی نفسیاتی اثر. اب تو اگر انکاؤنٹر ہو بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، چل رہا ہے. اور دیکھیے، وہ تو مرنے کے لیے بنے ہی ہیں، ان کو تو مرنا ہی مرنا ہے، اور وہ اسلام کے نام پر یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر مر جاتے ہیں. جبکہ آپ کسی کو جان سے مار کر، کسی بے گناہ کو جان سے مار کر جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن ان کو مینٹلی پریپیئر کیا گیا ہے کہ اگر آپ مارے جاؤ گے، اگر آپ شہید ہو گے تو آپ کو 72 حوریں ملیں گی، آپ کو جنت ملے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا ہے لیکن ان مجاہدین کے لیے ہے. وہ بدر اور حنین کے اندر ہوا کرتا تھا. یہ تو بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں، یہ تو بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں. تو ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر کے جنت میں نہیں جا سکتا. اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ کلگام کا انکاؤنٹر ختم ہو گیا ہے، وہاں پر 4 یا 5 دہشت گرد یا 2 جتنے بھی ہوں گے مارے گئے ہوں گے. اور اب کشمیر کی سرزمین کے اوپر بھارت اور بھارتی کشمیر کی سرزمین کے اوپر دہشت گردی کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ملے گی.
اور جو دہشت گردی کرنے آئے گا وہ یہاں سے مر کر ہی واپس جائے گا، بلکہ مر کر بھی واپس نہیں جائے گا، اسے بھی یہاں کسی گمنام جگہ پر دفن کر دیا جائے گا۔ صاحب بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح حماس اور اسرائیل کی جنگ کے بعد غزہ میں جو صورتحال ہو رہی ہے اور جس طرح کی بمباریاں ہو رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بچے، عورتیں، مرد وہاں پہ مارے جا رہے ہیں، اس کے خلاف پوری دنیا میں جو ہے وہ خاص طور پہ مغربی دنیا میں بہت ہلچل ہے، اور لندن میں تو ہر سیٹرڈے کو جو ہے وہ لاکھوں افراد سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور غزہ کے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرتے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں کہ حماس نے جو ہے 7 اکتوبر کو کس طرح آ کے اسرائیل کے معصوم شہریوں کا قتل عام کیا، لیکن وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں اتنا چل رہا ہے، اور کئی سالوں سے چل رہا ہے، لیکن پچھلے 5 7 8 مہینے سے اس میں بہت تیزی آئی ہے لوگوں کے مظاہروں میں اور احتجاجوں میں، اور اب گلگت بلتستان میں بھی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم وادی سے یا جموں سے، کشمیر سے، یا ایون لداخ سے جو گلگت بلتستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی ایسی عوامی سطح پہ کوئی ایسا احتجاج جو ہے ان کے حق میں سولیڈیرٹی پروٹیسٹ نہیں دیکھتے؟ کبھی کشمیر سے جو ہے پی او جے کے حق میں یا ان لوگوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھتی؟ اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک بات بتانا چاہوں گا میں آپ کو کہ جو یہاں پر 30 35 سال سے پاکستان نے موت کا ننگا ناچ ناچا ہے، اور وہ اس نے پی او جے کے راستے کو ہی استعمال کیا ہے کشمیر میں گھسنے کے لیے۔ یہاں جی تک جہاں تک میرا ماننا ہے کہ عوام تک اصلی خبریں پہنچتی نہیں ہیں کہ پی او جے کے میں کیا ہو رہا ہے، اور عنقریب وہ ٹائم آنے والا ہے کہ پی او جے کے اندر بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگنے والا ہے، اور آپ یقین کیجئے بہت جلد ہوگا یہ انشاءاللہ۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس پی او جے کے کو اور گلگت بلتستان کو وہاں سے فوجوں کو نکالا جائے اور اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا میں آپ سے، دیکھیے کہ آواز اٹھانے کی بات رہی ایسے کہ اب لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی ہے، کیونکہ 30 35 سال سے لوگ یہاں پر ہر ڈھنگ سے پسے ہیں۔ اپنے بچوں کی موت بھی انہوں نے دیکھی ہے، اپنے عزیزوں کا جنازہ بھی انہوں نے دیکھا ہے، اپنے عزیزوں کو انہوں نے جیلوں کے اندر بھی پایا ہے۔ اس وجہ سے شاید نہیں بول پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں اپنی آرگنائزیشن جو ہے، میری آرگنائزیشن JKHW، اس کے کچھ ایگزیکٹو ممبران کے ساتھ مل کر میٹنگ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی پریس کالونی کے اندر جا کر میں کشمیر جو پی او جے کے ہے، پاک آکوپائڈ کشمیر ہے، اور وہ کشمیری بھائی جو ہمارے وہاں پر رہتے ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں، اس کے حق میں وہاں پر جا کر بات کروں گا، اور UN سے بہت بھی میں یہ شکریہ اپیل کروں گا۔ آج ہمارے ساتھ جڑنے کا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے، اب آپ سے ملاقات۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جے بھارت، جے جموں کشمیر۔